अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आए हैं वो है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इधर कन्वेंशन सेंटर में, उससे एक बड़ा रूह परवर खिताब किया है। तो हमने कहा ज़रा क्योंकि वो खिताब टीवी पर नहीं नशर किया गया, ज़रा ये बता रहे हैं कि ISPR ने नशर करने से रोक दिया। मालूम नहीं क्या मसलहत है, हालांकि कॉन्फ्रेंस के शुरा तो उस खिताब से बड़े मुतासर नज़र आए। तो मालूम नहीं ISPR ने क्यों नहीं वो टीवी चैनल्स पर नशर होने दिया। लेकिन उस खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या कुछ कहा, इसके अलावा उस कॉन्फ्रेंस हॉल का माहौल क्या था, वहाँ पर जो हमारे मारूफ PTI के एक वर्कर हैं खावर घुमन सहाफ़ी भी पार्ट टाइम आप कह लें कि उनकी एक शनाख्त सहाफ़ी भी है, वो है नहीं लेकिन बहरहाल वो भी थे। वो किस तरह से बिछ गए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए, ये भी एक बड़ी मज़े की कहानी है। और इसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी किस तरह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के प्रोटोकॉल में मगन रहे, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो ये सब कुछ हम आपसे आज ज़रा एक्सक्लूसिवली शेयर करते हैं। तो ये आपको पता है फ़ौज ने अभी रिसेंटली मुल्क भर में जो सरकारी ज़मीन है जो बताया जा रहा है कि उस पर कोई काश्तकारी नहीं हो रही, तो उसको फ़ैसला किया है, एक इदारा बनाया लिम जो उस ऐसी जो ज़मीन है उसकी निशानदही करेगा, फिर उस ज़मीन को आबाद किया जाएगा और उसके लिए जो गल्फ़ के ममालिक हैं और चीन है, ये वहाँ पर काश्तकारी करके और वहाँ से पैदा होने वाली फसल से अपने मुल्कों में अपनी ज़रूरी ज़रूरियात पूरी करेंगे, अपनी अजनास की ज़रूरियात यानी कि खाने पीने की जो उनको चाहिए होगा उसका वो वहाँ से हासिल करेंगे। तो उसके सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब ज़रा ये बता रहे हैं कि शुरका थे, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद किसानों की थी, कुछ गैर मुल्की सफ़ीर थे और कुछ ISPR की तरफ से मुंतखब 10 से 11 सहाफ़ी भी थे। तो वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो चीफ गेस्ट थे इस कॉन्फ्रेंस के, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर गेस्ट ऑफ ऑनर थे इस कॉन्फ्रेंस के। तो इस लिहाज से प्रोटोकॉल के लिहाज से चीफ गेस्ट पहले आता है, गेस्ट ऑफ ऑनर नंबर 2 पे आता है। तो ज़रा ये बताते हैं कि जब दोनों चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब कॉन्फ्रेंस के लिए आए इस हॉल के लिए, तो वो फिर जब ऐलान हो गया कि वो आने वाले हैं, तो उसके बाद वो आपको सिक्योरिटी के लोग नजर आने लग जाते हैं, अंदर आगे पीछे होने, तो लाइक पता चल जाता है कि वो किसी भी वक्त हाल में दाखिल होने वाले हैं। तो बाकी तो कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं जो ही ये पता चला तो खावर घुमन साहब हाथ बांध के खड़े हो गए। और ये उसके बाद भी तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे, ज़रा ये बताते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हाल में दाखिल होने में और मियाँ शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हाल में दाखिल होने में। लेकिन उस तमाम अरसे के दौरान जबकि कोई और नहीं हाल में अभी खड़ा था, लेकिन खावर घुमन साहब डट के खड़े थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि आर्मी चीफ आ जाए तो वो कोई उनको खड़ा देख के ही हो सकता है उनको कोई मिल जाए कि वापस, जो ज़ाहिर बात है उनकी तो पूरी की पूरी कैरियर की ग्रोथ ही उनकी सब कुछ वो ISPR की मनहूने मेहनत है। तो अब ज़ाहिर बात है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा उनको यूथिया बुखार चढ़ा हुआ था, तो वो इमरान खान के लिए जिहाद पे निकले हुए थे। इमरान खान सलाउद्दीन अयूबी थे, तो वो उनके अर्तगल गाजी थे खावर घुमन साहब। तो वो फिर ज़रा ये बताते हैं कि वो इवन के कुछ सहाफ़ियों ने पास से बैठे हुए ने कहा कि खावर घुमन साहब आप पे इतनी भी सख्ती नहीं कि आप खड़े हो जाएं, आप प्लीज़ बैठ जाएं। लेकिन वो कहते हैं कि वो फिर भी खड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं, जब तक चीफ साहब नहीं आ जाते तो मैं उनके लिए, ज़ाहिर बात है अब आपने एयरवे पे स्क्रीन पे रहना हो
اور آپ ماضی میں یوتھیپا کرتے رہے ہوں تو پھر اب آپ کو کئی دفعہ ہاتھوں سے لگائی گریں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو ظاہری بات ہے اب فوجی بوٹوں کے تسمے کھولتے ہوئے بھی کئی دفعہ آپ کو دانت لگانے پڑ جاتے ہیں. خاور گھومن صاحب کو تو بخوبی پتہ ہوگا, آج کل کر رہے ہیں. تو خیر اینی وے, تو پھر وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وہ آئے. تو اسٹیج پہ جو میزبانی کر رہی تھیں وہ فرح سعدیہ صاحبہ تھیں, ہماری سینئر جرنلسٹ اور ایک بڑی رسپیکٹیبل میزبان ہیں پی ٹی وی اور دیگر چینلز کے اوپر. ایک طویل عرصے تک مارننگ شوز اور دیگر بھی سماجی موضوعات پر بہت اچھی ان کی ٹیک ہوتی ہے. تو وہ میزبانی کر رہی تھیں. تو جو دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ چیف گیسٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اسٹیج پر ہی نہ آئے, اور پھر چند منٹ بعد ان کو جا کے کسی نے کچھ بتایا تو پھر انہوں نے دوبارہ اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈائریکشن دی گئی ہے کہ چیف گیسٹ سے پہلے گیسٹ آف آنر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو اسٹیج پر بلاؤں. تو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتی ہوں. پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اسٹیج پر آئے, پھر ان کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی آئے. تو اس دوران جب جنرل عاصم منیر کے خطاب کا وقت آیا تو پھر انہوں نے بڑا ایک ذرائع بتاتے ہیں ایک روح پرور خطاب کیا. بہت زیادہ قرآن کی آیات پڑھیں اور ان آیات کو پاکستان میں جو حالات ہیں ان سے لنک کیا. اور بالکل ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو خطاب کرتے ہوئے سن لیتے تو آپ کو جو طارق جمیل اس کے بعد بڑے بورنگ لگیں قاری, اور عمران خان صاحب بہت ہی جسے کہتے ہیں نا جو وہ اسلامک ٹچ دیتے ہیں, وہ جنرل عاصم منیر نے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اڑا کے رکھ دیا عمران خان صاحب کا اسلامک ٹچ. اور بڑی انہوں نے تلاوت کی وہاں پر, چیزوں کو لنک کیا, اور انہوں نے کانفرنس کے شرکاء کو بتایا کہ مسلمان کے پاس اللہ نے 2 ہی آپشن دیے ہیں کہ اگر برے دن ہو تو صبر کرے, اور اگر خوشی کا وقت ہو تو شکر کرے, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے, انہوں نے کہا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا, پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جیب سے ایک چٹ نکالی, ایک کاغذ انہوں نے لکھا ہوا جو تھا, اس میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہ پاکستان دنیا میں گندم کی پیداوار میں کتنویں نمبر پر ہے, چاول کی پیداوار میں کتنویں نمبر پر ہے, چینی کی پیداوار میں کتنویں نمبر پر ہے, تانبے کے ذخائر پاکستان میں کتنے ہیں, لوہے کے ذخائر کتنے ہیں, دیگر جو پاکستان میں معدنیات ہیں ان کے ذخائر کتنے ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ 15-16 مختلف چیزوں کا انہوں نے پڑھ کے بتایا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ خود بتائیے کہ جس ملک کے پاس اتنا کچھ ہو وہ دیوالیہ ہو سکتا ہے, وہاں پر لوگوں کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت ہے, پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ سب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہوگا سب کچھ, یہ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ مایوسی پھیلا رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے. یقیناً ان کا اشارہ پی ٹی آئی اور ان کی طرف تھا, کیونکہ عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ وہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس سب کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے نفی کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال میں ملک کا نقشہ بدل دیں گے. اور یہ سب کچھ انہوں نے بیان کرتے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے ہم نے یہ جو اب زمینوں کو بنانے جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین تو پاکستان کی ہے. سعودی عرب, یو اے ای اور چائنا سمیت کچھ ممالک پاکستان میں 28 ارب ڈالر کی اگلے 1 سال میں انویسٹمنٹ کریں گے. ہم ان کو مختلف جگہ پر زمین دیں گے جو پاکستان کی غیر آباد زمین پڑی ہوئی ہے, یہ لوگ اس کی آباد کاری کا انتظام کریں گے, اس پیسے سے اس پر فصلیں اگائیں گے. وہ فصلوں سے یہ یقیناً اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, اس سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان میں آئے گا جو زرعی شعبے میں ہونا چاہیے, اس میں ہائیبرڈ بیجوں سمیت بہت کچھ استعمال ہوگا. تو اس سے پاکستان کی زراعت کا شعبہ مضبوط ہوگا, پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی, معیشت چلے گی. اور انہوں نے کہا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ممالک یہاں سے فصل تو لے جا سکتے ہیں لیکن زمین تو ہماری ہے, زمین تو ہمارے پاس ہی رہے گی, تو وہ تو ہماری زمین آباد ہوگی تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا اس کا. تو جو فیوچر میں لانگ رن میں بھی ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی. اب ہم زمینوں کی جسے کہتے ہیں مارکنگ کرتے جائیں گے. اس میں جو زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ
شروع میں شرکا کہتے ہیں کہ کچھ ذرا جب کانفرنس سے پہلے سے کافی دیر انتظار کرتے رہے، چیف بھی آئے تو وہ کچھ لوگ بڑبڑا بھی رہے تھے اور کچھ تھوڑے سے ناراض بھی تھے کہ یہ ہمیں انتظار کروایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ کنسرنز بھی شو کر رہے تھے زرعی شعبے کے بارے میں، فوج کی وہاں پر مداخلت کے بارے میں. لیکن کہتے ہیں کہ جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قرآنی آیات کا بار بار وہ تلاوت کی اور بار بار ان کا ساتھ ترجمہ بھی پڑھتے تھے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ آرمی چیف کو لکھا ہوا خطاب نہیں کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ یہ وہ زبانی ساری ان کی سپیچ تھی فی البدی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تو پھر شرکا پھر پورا حال آرمی چیف جب بھی کوئی ایک جملہ یا ایک پیرا مکمل کرتے تھے تو ادھر جو کسان تھے وہ سینکڑوں کسان کھڑے ہو کے اور بھی جو دیگر لوگ کئی تھے وہ کھڑے ہو کے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگ جاتے تھے. اور بڑا روح پرور منظر تھا اس کنونشن سینٹر کے حال کا. اور پھر کہتے ہیں کہ اسی دوران پھر جناب عاصم منیر نے یہ بھی بتایا کہ جو میں آپ کو قرآن پڑھ رہا ہوں اور جو ترجمہ کر رہا ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ اپنے شوق سے یہ قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ میں پھر آپ کو کبھی نشست ہوگی تو بتاؤں گا کہ میں نے کیوں قرآن کی تعلیم اپنے شوق سے حاصل کی اور اس تمام چیزیں پڑھیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، یہ ان کا آئیڈیا ہے کہ یہ اس طرح سے زرعی رقبہ آباد کیا جائے اور سب کچھ کیا جائے. تو اور ایک دو بات انہوں نے بڑی معنی خیز کی. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو ہم پوری طرح سپورٹ کریں گے جو پرائم منسٹر ہیں، اور ہم پرائم منسٹر کے ساتھ یہ جو اگلا ایک سال جو اس منصوبے پر عمل درآمد ہونا ہے، میں بطور آرمی چیف اور میرا فوج کا پورا ادارہ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب اس میں ظاہری بات ہے ایک تھوڑا سا معنی خیز بات بھی تھی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تو اگلے 1 ماہ میں گھر جا رہے ہیں، ان کا وہ آئینی مدت مکمل ہو رہی ہے پاکستان کی اسمبلیوں کی، اور نئے الیکشن ہونے ہیں. تو معلوم نہیں وہ ان پرائم منسٹر کی بات کر رہے تھے، انٹرم پرائم منسٹر کی بات کر رہے تھے، کس نے 1 سال رہنا ہے، یا پھر انہی کے واپس آ کے آگے جانے کی بات کر رہے تھے، کیا وہ اشارہ دے رہے تھے. تو بہرحال یہ سب کچھ انہوں نے کہا. اور اس کے بعد اس کے بعد باری آئی جو چیف گیسٹ تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. تو انہوں نے آ کر جو بات چیت کی تو انہوں نے تقریر کے آغاز میں ہی کہا، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بہت ہی جنرس ہیں، یعنی کہ بہت ہی کھلے دل کے اور بہت ہی تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت ہی جنرس ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر. یہ بالکل یہ زرعی شعبے والا میرا آئیڈیا نہیں ہے، یہ جنرل عاصم منیر کا ہی آئیڈیا ہے. اور یہ ایک دن میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ زراعت کے شعبے کو دیکھیں اور اس پہ اس طرح سے کام کیا جائے. تو کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا آپ بتائیں میں اس میں کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، کیا معاونت کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر مجھے پورا یہ آئیڈیا ایکسپلین کیا اور میں نے کہا جی بالکل اس پر کام کریں. تو یعنی کہ وہ بالکل پرائم منسٹر کا بیہیویئر ایک سوری ٹو سے ایک سب آرڈینیٹ والا تھا. تو یہ اس طرح سے انہوں نے ساری بات چیت کی. اور اس کے بعد یہ ساری ایک کانفرنس ہوئی. اب دیکھیں اب یہ زراعت کے شعبے میں کس طرح کی سرمایہ کاری آتی ہے، اس سرمایہ کاری کے بینیفیشری پاکستانی عوام کس حد تک ہوتے ہیں اور فوج کا ادارہ کس حد تک ہوتا ہے یہ ہے. لیکن بہرحال کم از کم جنرل عاصم منیر نے آج یہ ضرور کانفرنس ہال میں بیٹھ کے شرکا کو باور کروایا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جنرل عاصم منیر ایسے ہی ہیں. اور خیر یہ ہم ان کے بارے میں ہم یہ سن رہے تھے مختلف، میں نے آگے بھی ویلاگز میں کوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ جب انہوں نے پارلیمنٹیرین سے بھی جو گفتگو کی تھی اس میں بھی انہوں نے کافی زیادہ قرآن کی آیات کے حوالے دے کر بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ مایوسی نہیں پھیلنی چاہیے اور کس طرح سے دہشت گردی سب کچھ کے خلاف انہوں نے بات کرتے ہوئے قرآنی آیات کو کوٹ کیا تھا. اس کے علاوہ بھی جو لوگ ان سے ملتے رہتے ہیں جی ایچ کیو میں جائیں جہاں پر بھی، وہ بھی کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ قرآنی آیات کے حوالے دیتے ہیں، احادیث مبارکہ کا کوٹ کرتے ہیں اور ان کا ترجمے کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ ہے. اور تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں چیزیں کس طرف جاتی ہیں. لیکن ایک جو بات بہت سگنیفیکنٹ تھی وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ وہ اگلے 1 سال تک جب تک یہ ساری سرمایہ کاری آ رہی ہے تو وہ پرائم منسٹر کو پوری طرح سپورٹ کریں گے. اور وہ تو اب شہباز شریف صاحب کا 1 ماہ رہ گیا ہے. اب یہ کیا ہے، لیکن کیا اس پہ ہم یہ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ آگے جائیں گے اور یہی حکومت کے آگے کنٹینیو کرنے جا رہی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے،
کیونکہ یہ حکومت تو جانے کی گھر تیاری کر چکی ہے. آج بھی ہمارے کچھ ذرائع سے بات ہوئی, اور الیکشن بھی آن ٹائم ہوں گے. آئی ایم ایف نے بھی جو عمران خان صاحب سے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن آن ٹائم ہوں گے, اور انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتایا کہ ہم جو $3 ارب ہیں وہ 3 حصوں میں دیں گے. پہلا حصہ اس موجودہ حکومت کو ہوگا کیونکہ اس کی ابھی مدت 1 ماہ باقی ہے, اور اگر 12 تاریخ کو وہ بورڈ کا اجلاس ہونا اور قسط منظور ہوگی تو وہ اسی حکومت کو جاری ہوگی $1 ارب قسط. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسری $1 ارب کی جو قسط ہے وہ دوسرا $1 ارب ملے گا جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی اس کو, اور پھر تیسرا $1 ارب جو ہوگا وہ الیکشن کے بعد آنے والے نئے منتخب جو حکومت ہوگی اس کو ملے گا. تو اس لیے الیکشن تو ڈیفینیٹلی آن ٹائم ہے, اور اب دیکھتے ہیں یہ جنرل عاصم منیر کا جو ویژن ہے اس پر کیسے عمل درآمد ہوتا ہے. یہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آتا رہے گا, اور آپ کو آنے والے دنوں میں یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو بتایا گیا ہے کہ $28 ارب کی سرمایہ کاری زرعی شعبے میں سعودی عرب اور یہ دیگر گلف ممالک کرنے جا رہے ہیں وہ حقیقتاً مٹیریلائز ہوتی ہے کہ نہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.